बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि 1 अगस्त 2015 को बनाई गई, इसके लीडर खादिम हुसैन साहब थे। एक जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP इस्लामाबाद में धरना देने के लिए मार्च कर रही है, तो दूसरी जानिब वहीं पे हुकूमत जो है इस लॉन्ग मार्च को मुल्क दुश्मन अनासर करार दे रही है, साजिश करार दे रही है। रेंजर्स जो हैं तैनात कर दिए गए हैं और इस वजह से अवाम को, रियासत को बहुत जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करने के लिए, मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा फ़रहत हुसैन साहब और अल्लामा कारी नूर हुसैन साहब। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप दोनों ने मुझे टाइम दिया हमारे प्रोग्राम को, और बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आप दोनों की आमद का। अल्लामा साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि रियासत का ख़िलाफ़ एहतजाज करने का इस्लाम में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम नकवी साहिबा आपका और आपके A1 TV इंतज़ामिया का। अर्ज़ ये है कि रियासत के ख़िलाफ़ अलल इतलाक़ तो एहतजाज नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इशू कौन सा है, मसअला कौन सा है, उसमें एहतजाज किया जा सकता है। शरीयत में एहतजाज के क़वाइद व ज़वाबित हैं। उसमें ये होना चाहिए जो एहतजाज करते हैं तो एक आलमी दुनिया को ये चीज़ बावर करानी चाहिए कि हमारे दिल इस मसअला में क्या चाह रहे हैं। मसलन हम कुरान मजीद की बात है, ज़ात बारी ताला शायर इस्लाम ज़ात रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें हर मुसलमान मुखलिस है। तो इसमें जो भी अरबाब इक़्तिदार हों, हमारी फोर्सेस हों, मुल्की इंतज़ामिया और आम जो शहरी हैं, वो सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं जी। एहतजाज के लिए चंद चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो ये कि मुल्क की इमलाक का नुकसान न हो, उसमें मुल्की इदारों का नुकसान न हो, उसके अंदर अपने मुल्क में किसी यानी फ़र्द की जान माल को, आबरू को भी नुकसान न पहुँचे, रास्ते बुलाक न हो, और इसके साथ साथ जो है वो यानी ऐसा पुरअसर और मुहतात अंदाज में वो एहतजाज हो कि जो दुनिया इस वक्त असर हाज़िर में जो लोग ज़ात रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई तनक़ीस का मामला करते हैं तो उन्हें सबक मिले कि ऐसा नहीं किया जाता। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए और बड़े जो अजल उलमा हैं, बड़े उलमा वो उसमें क़यादत करें। जिस तरह के अहल सुन्ना में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, क़िबला सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब हैं, ये कायद हैं, ये साहिब बसीरत लोग हैं। तो इस तरह यानी इन बड़े उलमा अकाबिरीन की क़यादत में उनसे भी मुशावरत एहतजाज करने वालों को करनी चाहिए और फिर उनकी हतमी राय सामने आए और उसकी रोशनी में ऐसा रास्ता निकाला जाए कि मुल्क का नुकसान भी ना हो, मिल्लत का नुकसान भी ना हो और ज़ात रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत हो। तो इस तरह जो है ये असर हाजिर के तकाज़ों में से है। बिल्कुल सही, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए और रियासत में इस पर फिर कोई पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। जबकि बात हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की, तो फिर ये आवाम का, ये हम मुसलमानों का हक़ बनता है कि हम आवाज़ बुलंद करें, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। ठीक है अल्लामा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हुकूमत का रेंजर्स के ज़रिए TLP से निपटना ही इसका बेहतरीन या वाहिद हल है? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कन्फर्म होना चाहिए कंसेप्ट कि एहतजाज जो किया जा रहा है वो किस मिशन और किस मकसद के तहत किया जा रहा है। गवर्नमेंट और एहतजाज करने वाले क्या एक पेज पे हैं? अगर एक ही पेज पे हैं तो फिर निपटने का हक़ तो किसी को भी नहीं है, वो शरीक हैं। दूसरी बात, जब भी कोई रियासत के ख़िलाफ़ काम होता है
تو اس کو فورسز کے ذریعے جو ہے وہ پبلک کو یا احتجاج کو روکا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج نہیں ہے، یہ ایک اور کسی مقصد کے خلاف ہے، کسی مقصد کے لیے ہے، ایک ہدف کے تحت ہے، اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب گورنمنٹ اس کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کمزوریاں کہاں ہیں، دونوں طرفوں کمزوریوں کا شکار ہیں۔ ایک حکومت جو کام نہیں کر سکتی تھی اس کو معاہدے میں شامل کیوں کیا گیا، یعنی اس کو کیوں کہا گیا میں مثلاً جہاز نہیں چلا سکتا، ایئر پلین نہیں چلا سکتا، تو میں آپ کو کہوں جی میرے ساتھ کیمرہ لے کے آئیں کیمرہ مین کو اور میں چلا کے دکھاتا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ناممکن کام میں آسمان پر اڑنے کے لیے شروع کر دوں، اسی طرح گورنمنٹ نے ایک ایسا معاہدہ ایسا کام کیا جس کے گورنمنٹ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوئی۔ دوسری طرف سے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کوئی ان کے خاص نہیں ہے، یعنی محدود نہیں ہے کسی تحریک کی، کسی مسلمان کی، کسی مسلک کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام امت مسلمہ کے لیے بصد احترام، نہ صرف امت مسلمہ بلکہ نان مسلم بھی آپ کی ذات کا احترام کے قائل ہیں، اور بہت سارے ممالک نے اس کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے اسی وجہ سے۔ لہٰذا اس میں دوسرے لوگ تحریک کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بات منوانے کے لیے ہی صرف اگر کسی چیز کا اقدام کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ حکومت تو گورنمنٹ ہے، لیکن دونوں کو ڈائیلاگ کی بنیاد پہ آنا چاہیے، مذاکرات کی، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، ان کا ایز اے رزلٹ جو ہے وہ پھر ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے، نہ بندے مارنا ہوتا ہے مقصد، نہ مروانا مقصد ہوتا ہے، نہ خون بہانا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی آپ کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی مشن خون بہانے کا نہیں اپنایا، بلکہ آپ کا کردار جو ہے بغیر تلوار کے اسلام کا پھیلاؤ ہے، چاہے وہ سزائیں ہوں، چاہے کسی کی توہین کی ہے تو اس کے خلاف احتجاج ہو، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہو۔ لہٰذا کسی کو اپنے انڈر کرنا یا پریشرائز کرنا، اس کے لیے کوئی حد ہوتی ہے، اس حد تک اگر ہم جائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس حد کو کراس کریں گے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں جواب دیتی ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریاست کے قواعد و ضوابط ماننا ریاست کی عوام کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، قاری صاحب آپ بتائیے گا۔ ریاست کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور پھر اسی میں ریاستی باشندوں کا دفاع بھی ہے۔ اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو اور عامت الناس کو، ریاست کے باشندوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے خوب آگاہ ہوں اور قربت ہو ان کے اندر۔ دیکھیے کہ اس وقت مثلاً خلافت راشدہ میں تو یہ تھی، اس کی خصوصیات تھیں کہ انہی میں سے ہوتے تھے، لیکن ایران کے اندر مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک سادہ رہائش میں رہتے ہیں، کھانا اپنے گھر سے لے کر جاتے ہیں، سادگی کے ساتھ سفر۔ تو اس طرح وی آئی پی سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو چیزیں رکاوٹ ہیں تو وہ چیزیں نہ ہوں، اس طرح قربت بھی ہوگی عوام میں، اور حکومت کی بات سمجھنے کے لیے ریاست کے باشندوں کو جو ہے وہ آسانی بھی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے راستے ہوتے ہیں جی، ان جو ہے شدت نہیں ہونی چاہیے ریاست کے عوام میں اس کے، تاکہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں اور ملک کے لیے کوئی نقصان کا پہلو نہ نکلے، اسلام کے خلاف کوئی جو ہے منفی تاثر نہ جائے دنیا کو۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بھاری ذمہ داری مذہبی طبقات پر عائد ہوتی ہے، ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس لیے احتجاج کو جتنا مثبت راستہ دیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہوگا،
اور جتنے مؤثر انداز میں دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، وہ مؤثر انداز میں اکابرین سے مشاورت کی جائے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، مختلف مسالک کے علماء بھی اور علماء اہل سنت کے جو اکابرین، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، ان سے مشاورت کی جائے اور ان کی آراء کی روشنی میں یہ معاملات طے کیے جائیں۔ بالکل ایسے ہی علامہ صاحب۔ تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریاست اگر عوام کے بنیادی حقوق کو پورا نہ کرے تو اسلام کی نظر میں کیا کہا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے ذمہ داری عائد ہوتی ہے ریاست کی کہ ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو فراہم کیا جائے۔ اس میں جان مال کی حفاظت ہے، اس میں بجلی، پانی، یہ اس وقت اس دور کی چیزیں ہیں، روڈ ہے، یہ بنیادی ضروریات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اصل آپ کا سوال آنا چاہیے کہ عقائد کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کوئی نان مسلم ہی اس ریاست میں رہ رہا ہے، تو اسلامی ریاست کے اصول کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس کے عقیدے کی حفاظت بھی اس کے ریاست اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ کس حد تک؟ جس طرح آزادی ہے اسی طرح حفاظت بھی ہے کہ اس کی کوئی توہین نہ کی جائے، اس کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہ کیا جائے کہ ان کے ماننے والے، اس کے فالوور جو ہیں، ان کو دل آزاری ہو، ان کے ٹھوس پہنچے عقائد پہ۔ تو ہمارے ریاست اور جو پبلک ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صرف طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، انداز میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہم کمزوریوں کا شکار ہیں۔ کمزوریوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں ریاست کے لوگ بھی، افراد بھی، اور ورنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کے مطالبات کے لیے آوازیں بلند بھی کی ہیں، طریقہ کار کفار کے ساتھ آپ نے، مشرکین کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں، لیکن آداب القتال کا خیال رکھا ہے، احتجاج کا خیال رکھا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی حق کا، سارے مسلک، تمام مذاہب مانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، جب حق پہ ہیں تو آپ نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ کوئی بھی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ حق سے ہٹے ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک مرلے میں بھی، ایک قدم میں بھی۔ اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی حق کی خاطر احتجاج کرتے ہوئے نکلی ہیں، خاتون ہونے کے باوجود بھی ایسا سبق سکھایا ہے احتجاج کا کہ کسی کا حق نہیں مارا، حتیٰ کہ ظالم نے ظلم کیا ہے اور ظالم نے ظلم کے نتیجے میں اپنا ظلم آزما لیا، تھک گیا ہے، لیکن پھر بھی ایسا راستہ نہیں اختیار کیا۔ وہ کر سکتے تھے، ایسا نہیں تھا امام حسین علیہ السلام اختیار نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے تو۔ اسی طرح ہمارے فقہی مسائل میں ہم اگر جائیں تو میں بحیثیت فقہ جعفریہ کا نمائندہ ہونے کے مسئلہ آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ جس جگہ لوگوں کی آمد و رفت ہو وہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، شرعی حکم ہے کہ وہاں نماز ادا نہ کی جائے۔ یعنی نماز ایک عبادت ہے، واجب عبادت ہے، واجب عبادت ہونے کے باوجود بھی جب انسانی حقوق کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آتا ہے تو ہماری فقہ، ہماری شریعت اللہ تعالیٰ کے حق کو اس میں گنجائش پیدا کر دیتی ہے، لیکن انسانوں کے حقوق میں کوئی گنجائش کی وجہ نہیں ہے جب تک وہ انسان خود گنجائش نہ دیں۔ اور یہی طریقہ کار ہے باقی مسالک کا بھی۔ میں خود جانتا ہوں فقہ آل محمد کو میں نے پڑھا ہے، جس میں 1014 مسائل کو ذکر کیا گیا، ان میں سے 900 اور کچھ مسائل فقہی طور پر تمام مسالک مشترکہ ہیں، اور جن میں یہ چیز موجود ہے کہ تمام مسالک ایک پیج پہ ہیں۔ 1000 نکات میں سے 900 پہ اگر ایک پیج پہ ہو تو اس کا مطلب مشترکات ہمارے زیادہ ہیں، اسی لیے ہمارے علماء 95% مشترکات کے قائل ہیں اور 5% اختلافات کے قائل ہیں۔ لہٰذا احتجاج کا بھی طریقہ ہمیں شریعت کے ماخذ سے، شریعت کے اصول و ضوابط سے اور طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو اخذ صرف کتابوں تک محدود نہ رہے بلکہ پریکٹیکل۔ اور یہ پاکستان میں ایک تاریخ ہے جس میں تمام مسالک کے علماء نے اس مرحلے کو نبھایا ہے۔ حکومتوں کے خلاف سن 80 سے لے کر 90 کی دہائی میں، 2000 کی دہائی میں،
ابھی تو سوشل میڈیا آ گیا، وہ سارے ہسٹریاں بھی کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں۔ صحیح، علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ صحیح، علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، اسلام میں دھرنا دینا مطلب احتجاج کرنا اور ملکی املاک کا نقصان کرنا جائز ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کیا جائز ہے کہ آپ نقصان دیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے، لیکن اگر آپ کا جانی نقصان ہو رہا ہے، آپ کا بھی ہو رہا ہے، اور جو دوسرے ہیں، دیکھیں اگر کوئی رینجرز ہیں، پولیس ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے تعینات ہیں، اور وہ اوپر سے جو حکم آتے ہیں، جو حکومت کے حکم ہوتا ہے تو ان کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم ان کا بھی نقصان کریں کیونکہ رینجرز اور پولیس وہی شہید ہوں گے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جو احتجاج عام عوام کر رہی ہے تو وہ شہید ہوں گے، تو ایسے میں بتائیں پھر کیا یہ جائز ہے کہ نقصان پہنچانا، جعلی مالی نقصان پہنچانے سے حوالے سے ذرا آپ بتائیے گا، تاکہ پرامن، ہمارا مقصد یہی ہے تاکہ پرامن احتجاج ہو۔ بہت اہم سوال ہے جی۔ پرامن احتجاج ہونا چاہیے اور مؤثر احتجاج ہونا چاہیے، اور علامہ صاحب نے بھی اس پر ضمناً روشنی ڈالی ہے کہ راستہ نہیں روکنا چاہیے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے جی کہ بہت سے مریض، ہم ہر روز ہی سفر کرتے ہیں شہر کے اندر، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کئی مریض جا رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے کسی بندے نے، اس کی فلائٹ ہوتی ہے، اس نے سفر کرنا ہوتا ہے، کسی نے دفتر میں اس کی مجبوری ہوتی ہے، تو اس طرح راستے اگر بلاک ہو جائیں تو زندگی کا سفر رک جاتا ہے۔ ایسی صورت نہ ہو، راستہ بالکل اوپن ہو اور پبلک کے لیے مشکل نہ پیش آئے۔ اسلام یہی احتجاج کی صورت وضع کرتا ہے۔ اور دوسری جو آپ نے فرمایا، جانوں کا نقصان نہ ہو، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں سے، اپنے اختیار سے، اپنے تصرف سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو اس طرح ایسا احتجاج کہ جس سے اپنی جانوں کا نقصان ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو ہماری رینجرز ہیں، فورسز ہیں، یہ ہمارے دفاع کے لیے ہیں، ہمیں تو ان کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انہیں تو افضل ترین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، تو یہ رات بھر کے قیام سے زیادہ فضیلت والی عبادت کرتے ہیں، یہ انہیں بڑی افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری فورسز، اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرمائے۔ ان کے یہ جو مساعی ہیں یہ بڑی انتہائی ہمارے حق میں قابل قدر ہیں جی۔ تو اس طرح تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے راستہ کشادہ کریں، ان کے لیے ہم کوئی تکلیف کا معاملہ نہ کریں۔ تو بالکل واضح طور پر ہمارا طرز عمل احتجاج میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ان بھائیوں کو، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی املاک بڑی قیمتی ہے، کسی بھی چاہے 1 روپے کی چیز ہے تو مسلمان کی وہ بھی بڑی قیمتی ہے، تو اس کو بھی نہ پہنچے نقصان، اور جو ملکی املاک ہیں انہیں بھی نقصان نہ پہنچے۔ ہمیں اپنے اس ملک کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک آدمی نے راستے پہ ایک درخت رکاوٹ تھا، اسے کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ رکاوٹ یا مشکلات، ایسا احتجاج ہو جس سے عامت الناس کے لیے بھی مشکلات نہ بڑھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے وہ اخلاص کے ساتھ یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نقصان سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک کو، ہمارے ملکی اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے اور ملک آگے بڑھے۔ اس سے پوری ملت اسلامیہ کی امیدیں وابستہ ہیں اس ملک سے۔ تو اس طرح ہم نے اپنی طرف سے
جو ہے بالکل جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کر کے کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عشاقان مصطفیٰ کو سرخرو فرمائے اور ان کی مساعی بھی قبول فرمائے اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ترقی پائے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ علامہ صاحب آپ مجھے بتائیے گا اس فیصلے کے جو حکومت نے کیا اس سے کیا اثرات ہوں گے؟ رینجرز تعینات ہو گئی ہیں، رکاوٹیں لگا رہے ہیں، تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی حکومت جو کام کرتی ہے وہ ظاہر ڈیسیجن لینے سے پہلے باقاعدہ ایک پروسیس ہے، آرڈر جاری کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کو اپلائی کرنے کا۔ ہر مرحلے میں وہ 100 بار دیکھتی ہے کہ کتنے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً جب وہ اس فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، بینیفٹ ہوگے پبلک کو، تو تب ہی یہ فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت کے فیصلے کو اثرات اچھے یقیناً خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں ایمبولینس رکی ہوئی ہے، وہاں میت تھا۔ اب میت کے احترام میں تو سارے لوگ، کوئی مسلک اور مذہب اور کسی کا نہیں ہے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے، سارے لوگ احترام میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکتے بھی ہیں، اگر آ رہی ہو راستے میں تو بریک لگا کے اس کا احترام کر کے سائڈ بھی راستہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ کسی حد ہاں جی، اور اسی طرح کوئی مریض ہے یا کوئی اور ضروری انسان ضروریات زندگی کے لیے ہو سکتا ہے کوئی دہاڑی دار جو ہے رات کو بھوکا سو جائے، اس کو کون ذمہ دار ہوگا؟ جی علامہ صاحب اس سوال سے بتائیں اسلام کیا کہتے ہیں؟ اگر مطلب اس طرح مشکلات عوام دوچار ہوگی تو پھر اس کا کیا مطلب اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ تو گورنمنٹ جو یہ اقدام کر رہی ہے اس کا بہترین اثر یہ ہوگا کہ جو دہاڑی پہ جانے کے لیے روڈ پہ نکلا ہے، اب روڈ ہی بلاک ہے تو دہاڑی کیسے کمائے گا، وہ شام کو کیسے بچوں کو کھلائے گا؟ تو اس کے لیے حکومت نے جو اقدام کیا ہے یہ اس کا اپنے طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کا بہتر انداز اور بہتر بینیفٹ وہی بتا سکتے ہیں جو کابینہ میں یا اس کے پریزنٹیٹر ہیں، لیکن میں تو خبروں کی حد تک جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، اور اس کا ضرور اثر ہوگا۔ اور اس کو اگر شعور دینے کی ضرورت ہے، تحریک لبیک والے ہوں یا کوئی اور تنظیم ہو، کوئی اور انجمن ہو، کوئی اور تحریک ہو، ان کو ساروں کو اگر شعور دیا جائے پبلک کو کہ احتجاج کا طریقہ کار یہ ہے اور اپنی آواز بلند کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا کو آگاہ بھی آپ کریں، دنیا تک آپ پیغام بھی پہنچائیں، اور اپنے ارد گرد کے افراد اور ماحول کے لوگوں کے حقوق بھی پامال نہ کریں، تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ نے تو بات کی ہے کہ انسان کہ ایک دہاڑی دار انسان ہے وہ گھر میں کما کے کیسے بچوں کو کھلائے گا۔ ہمارے اسلام نے تو بہت سارے حق دیے ہیں، حتیٰ کہ درخت کے بھی حق ہیں جو ارد گرد ماحول میں موجود ہوتا ہے۔ ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کرسی کا بھی ایک حق ہے، ٹیبل سامنے ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اسی طرح اور چیزیں جو فطرت کی نیچر کی ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے نام لے لے کر، اور جو اس وقت کریشن ہمارے پاس موجود ہیں، کریٹیو ہیں 1400 سال بعد، ان کے بھی ہم حقوق اسلام کے اس بتائے ہوئے اصولوں کے تحت جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ حضور نے اصول آداب بتائے ہیں، جب آداب القتال بتائے ہیں، جنگ کے آداب بتائے ہیں، جب احتجاج کے طریقہ کار بتائے ہیں، اور ہم جس مکتب اور جس مسلک سے ہیں اس کے 12 ائمہ انہوں نے اپنے ساری زندگی احتجاج کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ جن پہ مظلوم ہونے کی علامت اور نشانی سمجھا جاتا تھا جن کو، وہ ہستیاں اپنے حق کے مطالبے کے لیے درباروں میں بھی گئی ہیں، حکومتوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہیں اور حکومتوں کے مخالف بھی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ چاہے حضرت امام علی علیہ السلام ہو یا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہو، کسی امام نے بھی اپنے ارد گرد ماحول میں کسی شخص اور شخصیت کو غلط تاثر دینے کی کوشش نہیں کی اور حق غصب نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اسی راستے کو اپنانا چاہیے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہے۔ آپ کے دور میں بھی آپ کی توہین کرنے والوں کو سزائیں ملی ہیں اور آپ نے دی ہیں، اور آپ نے 40 سال تک
دیکھا بھی ہے کہ جنہوں نے توہین کی ہے، نہ فقط یہ کہ آپ نے اس کو خلاف سزا جو لاگو کرنی تھی وہ کی ہے، بلکہ بڑھیا کا واقعہ مشہور ہے، توہین نہیں کی تھی حضور پاک کی، تو آپ نے اپنے حق سے زیادہ ان کو حق دے دیا، اور وہ سمجھ گئی۔ کیوں؟ اس کے ذریعے حضور نے شعور دے دیا، اس کے ذریعے حضور نے ہدایت دے دی، رہنمائی اس کی کر گئی، اس کو سیدھے راستے پہ لگا لیا۔ تو یہ شعور دینے کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے علامہ صاحب کہ اسلام میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حد کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا پہلے، آپ بتائیے قاری صاحب، آپ بتائیے گا پہلے۔ امر بالمعروف کا معنی ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا معنی ہے برائی سے منع کرنا۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کی ترویج اور تبلیغ ہے، یعنی غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا اور اسلامی عقائد کی اور اسلام کے جو احکامات ہیں عملی زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں دعوت دینا، اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو دعوت کے مترادفات ہیں نا جی، انذار وغیرہ یا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کریں، تاکہ وہ جب دین میں رسوخ حاصل کر لیں گے تو انذار کا کام کرے اپنی قوم کی طرف جب لوٹیں، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اب یہ ہے کہ حد اس کی کہ ایک تو ہے جی اس کی جو ہے وہ انفرادی سطح، انفرادی سطح میں ذمہ دار ہوں اپنے زیر اثر افراد کے بارے میں، میرے بچے، میرے اہل خانہ، یا جہاں میں سربراہ ہوں کسی بھی ادارے میں، تو وہاں جو بھی ہے فرمایا کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت جواب دہی ہوگی، اس کی اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اجتماعی سطح من حیث قوم فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کا عرصہ ہوتا تھا، ان کا جب عرصہ مکمل ہوتا تو اسی قوم کی طرف دوسرے رسول آ جاتے تھے، مثلا بنی اسرائیل کی طرف ہزاروں رسول آئے، لیکن نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں، آپ قوم کے لیے نہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام انسانیت کے رسول ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی آپ کا دور رسالت قیامت تک ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، نئی شریعت نہیں آ سکتی، نئی کتاب نہیں آ سکتی، وہی نازل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی سطح اور حد تھی نا جی، وہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین، اقربا میں انذار دعوت کا کام کریں۔ دوسرا حکم تھا لتنذر ام القری ومن حولہا، کہ آپ ام القری مکہ مکرمہ اور گرد و نواح والوں کو دعوت دیں۔ اور تیسری سطح تھی عالمی دعوت، پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو وہاں اس کے لیے حالات پیدا ہو گئے، تو آپ نے شاہان عالم کو دعوت اسلام دی اور اسلام قبول کرنے کے بارے میں خطوط لکھے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے آپ کے پاس وفود آتے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے تھے۔ شاہان عالم میں سے کئی بادشاہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جو وفود آپ کے پاس آتے تھے ان میں سے کئی غیر مسلموں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے اسلام کی دعوت اسلام کی عالمی حدود۔ تو اس طرح جب ہم احاطہ کریں گے تو جو ہے وہ گرد و نواح، پھر اپنا خاندان، گرد و نواح، اور پھر عالمی سطح پر دعوت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اگر ہم منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلام کی دعوت دیں تو آج بھی دنیا پیاسی ہے۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ بہت بجا فرمایا علامہ صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ ذرا بتائیے گا۔ مسجد تو بنا ڈالی ایمان کی حرارت والوں نے، سبحان اللہ، مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علامہ اقبال نے اس کی پریزنٹیشن دی ہے مسلمانوں کے آج جو صورتحال ہے۔
اور ایک اور جگہ ایک شاعر کہتا ہے کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ بے شک بے شک۔ ہم اگر اسلام کو پڑھتے، اسلام کو لاگو کرتے، اس مسئلے کا حل ہمیں مل جاتا۔ پاکستان میں ہی اگر ہم کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے شروع کرتے۔ صحیح۔ جو انبیاء کا منہج ہے، اوصیاء کا منہج ہے، اولیاء کا منہج ہے۔ بے شک۔ کون سے ولی آیا برصغیر میں جس نے لڑائی کر کے اسلام کا پھیلاؤ کیا، بلکہ بالکل۔ اپنے حسن کردار کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، حسن سیرت کی وجہ سے بے شک۔ ہم اپنے ایک فرد کو ٹھیک کر لیتے، اپنے جسم کو ٹھیک کر لیتے، اپنے آداب معین کر لیتے اسلام کے پیرائے میں۔ ہم ایک مدرسے کو طے کر لیتے کہ یہ مدرسہ جو ہے وہ اسلامی ہے، جس میں ہر حوالے سے اسلامی نقطہ نگاہ سے اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، بے شک۔ بولنا بھی ہے، چالنا بھی ہے، احتجاج بھی ہے، باہر جانا بھی ہے، باہر سے آنا بھی ہے لوگوں نے۔ اگر اس کو اسلامی پیرائے میں ہم دیکھ لیتے، بنا لیتے، تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی۔ بے شک۔ ہم ایک ایسی انجمن بنا لیتے کہ جو اسلامی پیرامیٹر پر بات کر رہی ہوتی۔ بے شک۔ ہم اسی کو دیکھ لیتے کہ اسلام جب کسی کو سزا دینے کی بات کرتا ہے تو وہ کس حد تک کرتا ہے، بے شک۔ کہ وہ کون سی حد ہے۔ اگر ہم سزا دے سکتے ہیں گھر میں بچے کو تو وہ کس حد تک ہے، بے شک۔ اور اگر معاشرے کے جو بگڑے ہوئے افراد ہیں اور خلاف اسلام کے کر رہے ہیں، خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں تو کس حد تک۔ اور یہی بات اگر آگے بڑھے، امام خمینی نے ہمیں اس دور میں درس دے دیا کہ جو حضور کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ انہوں نے ایک کاغذ کے ذریعے، ایک سطر کے ذریعے لکھ کر دے دیا، واجب القتل کا معنی ہے جو بھی اس کے قریب ہے اس کو قتل کر دے، لیکن کسی کا حق کو غصب نہیں کیا، اس کے ملک کو جا کے ڈز نہیں لگایا، بلکہ امام خمینی کو جب پیرس میں منتقل کیا گیا تو ایک شخص گھر سے ذبح کر کے مرغی لایا اور کہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ذبح کی ہے، کیونکہ وہاں کا قانون تھا کہ ذبح خانوں میں کریں گے۔ صحیح۔ تو اس نے کہا گھر میں۔ امام خمینی نے کہا کہ میں گھر کی ذبح ہوئی مرغی، جبکہ شریعت کے مطابق ٹھیک تھی، صحیح۔ نہیں کرتا۔ کیوں؟ جس ملک کا میں شہری ہوں، باشندہ ہوں، اس کا احترام میرے اوپر واجب ہے، لہٰذا آپ جائیں، میرے لیے اگر ذبح کر کے لانی ہے تو ذبیحہ خانے میں چلے جائیں، میرے اتنا آپ خیال رکھنا چاہتے ہیں، میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں انبیاء نے، اولیاء نے اور اوصیاء نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے پیرامیٹر عین اسلام کر لیں، دوسرے لوگ آپ کے فالوور بنتے جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ علامہ صاحب ہمارا بھی یہ کہ نا ہم کسی چیز سے بڑھتے ہیں تو حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسلام نے جو ہے میانہ روی کو جو ہے اصول شعر بتایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں اور اسلامی قوانین کے تحت قانونی اداروں کو، اپنے ملک کی جو ہے قانون جو ہے اس کا احترام بھی کریں، اور ہم پر واجب بھی ہے اسلام کی طرف سے، اور اسلام جو ہے امن کا دین ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی قوانین اور قرآن و سنت پر عمل کریں اور ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے معزز مہمانوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔